अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक बट और मैं हाजिर हूं 2 जुलाई 2025 की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ। आज की ये ख़बरें तकरीबन 18 ख़बरें हैं मेरे पास। मैं आपको सबसे पहले इनका एक ब्रीफ नोट सुना देता हूं। हम सबसे पहले आपको बताएंगे जो हमारी ख़बर नंबर 1 है, न्यूयॉर्क के मेयर के उम्मीदवार को कत्ल की धमकी दी गई है। नंबर 2, अमेरिका में अमेरिका पार्टी बनाने का ऐलान किया गया है। नंबर 3, इलॉन मस्क अमेरिका बदर करने की धमकी। नंबर 4, अमेरिका असलहा के साथ फिर इसराइल की मदद को हाजिर हो गया है। नंबर 5, हैकर्स की जानिब से ट्रंप की खुफिया ईमेल्स शाया करने की धमकी दी गई। नंबर 6, गुस्ताखे रसूल गिरफ्तार किए गए हैं। नंबर 7, 2 बच्चों समेत 13 अफराद को अगवा किया गया है। नंबर 8, यूटिलिटी स्टोर्स की किस्मत का बिलाखिर फैसला हो गया है। नंबर 9, डेंगू और मलेरिया मिलकर दोबारा हमलावर हो गए हैं। नंबर 10, हाई कोर्ट्स के नए चीफ्स आ गए हैं। नंबर 11, 2 मुल्कों के दरमियान कादियों के तबादले की लिस्टें जो हैं वो एक्सचेंज कर दी गई हैं। और नंबर 12, मस्तोंग बलूचिस्तान में एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा है। और नंबर 13, बन्नू में फितनतुल ख्वारिज मारे गए हैं। नंबर 14, जावेद मियांदाद के छक्के ने मेरी शादी बर्बाद कर दी। किसकी शादी बर्बाद की, ये इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। और 15वां जो है वो सलामती कौंसिल की सदारत मिल गई है। जनाब देखते हैं ये सलामती कौंसिल की सदारत किसको मिली है। और नंबर 16, यूके में इस साल का गर्म तरीन दिन जनाब। और नंबर 17, सज़ा तो मिल के रहती है, 58 साल के बाद बिलाखिर सज़ा मिल गई। और नंबर 18, आखिरकार अफगानिस्तान को समझ आ ही गई। पहली खबर, जैसा कि हमने जिक्र किया था, न्यूयॉर्क शहर के मेयर के उम्मीदवार को कत्ल की धमकियां दी गई हैं। वो अचानक और तेजी से उभर कर सामने आया है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप भी उन लोगों में शामिल है जो ये समझने की अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि ज़हरान क्वामे ममदानी आखिर है कौन। वो ये जानते हैं कि वो 4 नवंबर को न्यूयॉर्क के मेयर इंतखाबात के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं और फ़लस्तीन कॉज के लिए वो आवाज़ उठाते रहते हैं। ज़हरान ममदानी के नाकदीन तो चलो ठीक है, उनको समझ नहीं आती है, और कुछ उनके हामी भी ये नहीं समझ पाए हैं कि वो डेमोक्रेटिक इंतखाबात में पसंदीदा उम्मीदवार एंड्रू कोमो को शिकस्त देने में कैसे कामयाब हो गए हैं। कोमो के दौलतमंद हामियों में ब्रुकलिन के सेहूनी यहूदी भी शामिल हैं जिन्होंने ममदानी को शिकस्त देने के लिए $2.50 करोड़ जमा किए थे और उनको इस्तेमाल भी ज़ाहिर किया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो ज़हरान ममदानी को शिकस्त नहीं दे सके, और यही वजह है कि अब ज़हरान ममदानी को कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। इलॉन मस्क ने अमेरिका पार्टी बनाने की धमकी दे दी है। हालिया दिनों में सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का ऐलान करने वाले अमेरिकी अरबपति इलॉन मस्क ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल पर सेनेट में हतमी वोटिंग से पहले सख्त वार्निंग जारी करके सियासी मैदान में दोबारा कदम रख दिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि कांग्रेस के वो तमाम अरकान जिन्होंने हुकूमत के अखराजात कम करने का वादा किया था और फिर तारीख में सबसे बड़े कर्जे में इजाफे के हक में वोट दे दिया है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। और अगर ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी काम भी हो तो मैं उन्हें अगले साल प्राइमरी इंतखाबात में हराऊंगा। कुछ घंटों के बाद उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए कहा और एक्स पर ऐलान किया कि अगर ये पागलपन वाला अखराजाती बिल मंजूर हो जाता है तो अगले दिन अमेरिका पार्टी तश्कील दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे मुल्क को डेमोक्रेट रिपब्लिकन यूनिपार्टी का मुतबादल दरकार है ताकि अवाम को एक वाकई उनकी अपनी आवाज़ मिल सके। इसी दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अरबपति इलॉन मस्क को मुल्क बदर करने पर गौर कर सकते हैं। जनाब ये हमारी चौथी खबर थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान ऐसे वक्त में दिया जब जनूबी अफ्रीका में पैदा होने वाले अरबपति ने ट्रंप के अहम मालियाती बिल को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि वो अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट खो रहा है। वो इलॉन मस्क बहुत नाराज़ है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि वो इससे कहीं ज़्यादा अपना नुकसान कर सकता है और वो बहुत कुछ खो सकता है। कबल अजीज ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट
ٹروتھ سوشل پر بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایلان مسک شاید تاریخ میں سب سے زیادہ سبسڈی حاصل کرنے والا انسان ہے، اور اگر یہ سبسڈیز نہ ہوں تو اسے شاید اپنا کاروبار ہی بند کرنا پڑ جائے اور واپس جنوبی افریقہ کا رخ کرنا پڑے۔ ہماری 5ویں خبر، امریکہ نے اسرائیل کو اسلحہ دوبارہ دینا شروع کر دیا ہے۔ ڈیفنس سیکورٹی کوآپریشن ایجنسی DSCA کے بیان کے مطابق اس ممکنہ فروخت میں 3,845 عدد KMU-558BB جوائنٹ ڈائریکٹ اٹیک مونیشن JDAM گائیڈنس کٹس شامل ہیں، جو BALU 109 بنکر بسٹر بموں کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ امریکہ نے اسرائیل کو 51 کروڑ مالیت کے گائیڈنس کٹس اور متعلقہ تکنیکی معاونت جو ہے فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اسی طرح 3,280 KMU-572FB JDAM کٹس MK-82 بموں کے لیے فراہم کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ انجینئرنگ، لاجسٹکس اور تکنیکی معاونت بھی اس معاملے میں شامل ہے۔ 51 کروڑ ڈالر کا یہ معاہدہ طے پایا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دھمکی، جناب، ایرانی ہیکرز کی جانب سے صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں کو ای میلز افشا کرنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ ایران سے منسلک ہیکرز نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی حلقے سے چوری کیے گئے مزید ای میلز افشا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ 2024 کے امریکی صدارتی انتخابات سے قبل بھی وہ کچھ ای میلز کو جاری کر چکے ہیں۔ خبرساں ادارے رائٹرز سے اتوار اور پیر کے روز آن لائن گفتگو میں رابرٹ کے نام سے جانے والے ان ہیکرز نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس وائٹ ہاؤس کی چیف آف سٹاف سوزی وائلز، ٹرمپ کی وکیل لنڈسی ہیلگن اور مشیر راجر سٹون اور سابق اداکارہ سٹارمی ڈینیلز کی ای میلز پر مشتمل تقریباً 100 گیگا بائٹ کا ڈیٹا موجود ہے۔ ہم اپنی 7ویں خبر پہ آتے ہیں کہ ترکیہ کے شہر استنبول میں ایک ہفتہ روزہ میگزین میں گستاخانہ خاکہ شائع کرنے پر کارٹونسٹ اور ایڈیٹرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چیف پبلک پروسیکیوٹر آفس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 26 جون 2025 کے شمارے میں شائع ہونے والی گستاخانہ کارٹون کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور اس میں ملوث افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ ترکیہ کے وزیر داخلہ علی یرلیکایا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی گئی میں بتایا ہے کہ پولیس نے اس متنازع کارٹون کے ذمہ دار کارٹونسٹ، میگزین کے گرافک ڈیزائنر اور عملے کے دیگر 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کر رہے تھے، جو ہماری 8ویں خبر ہے وہ 2 بچوں سمیت 13 افراد کی اغوا کیا۔ جناب، رحیم یار خان میں ضلع راجن پور کی حدود میں ڈاکوؤں نے 2 بچوں سمیت 13 افراد کو اغوا کر لیا۔ صادق آباد کے کچے کے علاقے میں جرائم پیشہ عناصر نے ایک بار پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چیلنج کر دیا۔ یہ افسوسناک واقعہ تھانہ بھونگ ضلع راجن پور کی حدود میں پیش آیا، جہاں مسلح ڈاکوؤں نے آم کے باغ میں کام کرنے والوں کو اغوا کیا جو باغ میں مزدوری کر رہے تھے۔ روٹین میں جیسا کہ ہوتا ہے، پولیس کے مطابق مغویوں کی بازیابی کے لیے کچے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز کی قسمت کا فیصلہ آخرکار کر دیا۔ مارچ 2025 میں حکومت نے خسارے کا شکار 1700 یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے، کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اب اس پر عمل کا ٹائم آ گیا ہے، اور جولائی میں ان تمام لوگوں کو فارغ کر کے اور اس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کی جو حتمی تاریخ ہے وہ 10 جولائی 2025 کو تمام یوٹیلیٹی سٹورز بند کر کے اور ان کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈینگی اور ملیریا یہ دوبارہ آ گئے ہیں۔ کراچی سے ان کا آغاز ہوا ہے، اور میں آپ تمام لوگوں سے بھی کہوں گا، آپ جہاں بھی ہیں، ہر جگہ پاکستان میں بارشیں ہو رہی ہیں۔ جب بارشوں کا پانی اکٹھا ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے جمع رہتا ہے، تو اس سے مچھر بھی پیدا ہوتے ہیں اور ڈینگی کا بھی خطرہ ہے۔ تو ڈان نیوز کے مطابق کراچی میں مانسون بارشوں کے بعد شہر میں ڈینگی اور ملیریا پھیلنے کا خطرہ بہت بڑھ گیا ہے، اور 547 کیس ملیریا کے اور ڈینگی کے 260 کیسز رپورٹ اب تک ہو چکے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے علاقوں میں بہت خیال کیجیے گا، اور کوشش کریں کہ جہاں پانی کھڑا ہو یا پانی کو کھڑے رہنے کا جہاں پہ امکان بہت زیادہ ہو، تو وہاں پہ اگر اس میں تھوڑا سا ہم مٹی کا تیل شامل کر دیں
لیکن یہ ایسی جگہ ہو جو جہاں پودے وغیرہ نہ ہوں، کوئی ایسی جگہ جو بالکل کام کی نہیں ہے، اور وہاں پہ پانی اکٹھا ہو گیا تو وہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا مٹی کا تیل اس میں شامل کر دیتے ہیں تو اس سے ان دونوں سے بھی جان آپ کی چھوٹ سکتی ہے۔ جناب، چاروں ہائی کورٹس کے نئے چیف جسٹس مقرر ہو گئے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جسٹس سرفراز ڈوگر کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، جسٹس جنید غفار کو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، جسٹس عتیق شاہ کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، جبکہ جسٹس روزی خان کو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ہم اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کا سفارتی ذرائع سے جیلوں میں موجود قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہو گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حکومت پاکستان نے 246 بھارتی قیدیوں کی فہرست ہائی کمیشن اسلام آباد کے نمائندے کے حوالے کی بھارتی ہائی کمیشن کو دی ہے، جن میں 53 سویلین قیدی اور 193 ماہرگی شامل ہیں، جبکہ بھارت نے 463 پاکستانی قیدیوں کی فہرست پاکستان کو دی ہے، جن میں 382 سویلین ہیں اور 81 ماہی گیر ہیں۔ بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان جو ہے وہ کھل کر کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کی سرکوبی کی بھی ساتھ میں اسی طرح کوشش کی جا رہی ہے۔ مستونگ میں فتنۃ الہندوستان کا مرکزی بازار پر حملہ، جوابی کارروائی میں 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ مستونگ میں مسلح افراد نے بازار پر حملہ کر دیا۔ فائرنگ اور دھماکوں میں ایک لڑکا جاں بحق ہوا اور 7 افراد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے تھے۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کے مطابق واقعے کے فوری بعد ایف سی، سی ٹی ڈی اور لیویز نے علاقے کا محاصرہ کیا، جس پر دہشت گرد پسپا ہو گئے۔ تاہم سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو گھیرے میں لے لیا، جس کے نتیجے میں شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اس سے 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، 3 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ایک کو زخمی حالت میں گرفتار بھی کیا گیا ہے، اور جبکہ کلین اپ آپریشن جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ اسی طرح بنو میں جھڑپ ہوئی ہے اور 2 دہشت گردوں کو یہاں ہلاک کیا گیا ہے۔ اسی دوران لکی مروت میں 2 پولیس والے جو کہ سادہ لباس میں تھے، ان پر حملہ کیا گیا، فائرنگ کی گئی اور ان دونوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان کا اسلحہ بھی چھین لیا گیا ہے۔ عامر خان جناب انڈیا کے بہت مشہور ایکٹر ہیں اور جس کو ہم مسٹر پرفیکشنسٹ بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے پہلی شادی کی اور پہلی شادی کے بعد جب میں گھر آیا تو اس وقت پاکستان اور انڈیا کا میچ بالکل آخر پر پہنچا ہوا تھا اور میرا خیال تھا کہ انڈیا جیت جائے گا اور میری خوشی جو ہے وہ 2 چند ہوگی، لیکن جاوید میاں کے چھکے نے میری شادی برباد کر کے رکھ دی۔ جناب، ہوا یہ کہ جاوید میاں نے 10 اپریل 1986 کو شارجہ میں جو میچ کھیلا گیا تھا، آخری گیند پر 4 سکور چاہیے تھے اور انہوں نے چھکا لگا کر یہ میچ پاکستان کی جھولی میں ڈال دیا۔ بس پھر کیا ہوا؟ عامر خان نے کہا کہ میری ساری خوشیاں جو ہے وہ ماند پڑ گئیں اور میری ساری شادی کی خوشیاں جو ہے وہ برباد ہو گئیں۔ عامر خان نے یہ انکشاف ایک انٹرویو میں کیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی ہے۔ سلامتی کونسل کے 15 رکنی ادارے میں پاکستان کی 8ویں یہ مدت ہے اور 2013 کے بعد اس کی پہلی صدارت ہے۔ اسلام آباد نے جنوری 2025 میں غیر مستقل رکن کے طور پر اپنی موجودہ 2 سالہ مدت کا آغاز کیا تھا، جو 2026 کے اختتام تک جاری رہے گی۔ یوکے میں سال کا گرم ترین دن۔ برطانیہ میں اب تک کا سال کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا، جب درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی بڑھ گیا اور یہ گیا ہے 34.7 ڈگری سینٹی گریڈ پر، جس نے 21 جون کو جب ٹیمپریچر 33.2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا اس کا ریکارڈ بھی اس نے توڑ دیا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ سزا تو مل کے رہتی ہے۔ برسل میں 92 سالہ شخص کو 1967 میں لوئسا ڈن کے ریپ اور قتل کے جرم میں جیل بھیج دیا گیا ہے۔ برسل میں 58 سال قبل ایک خاتون کی عصمت دری کی گئی اور قتل کے الزام میں ایک 92 سالہ شخص کو کم از کم 20 سال کے لیے عمر قید کی سزا دی گئی ہے۔ یہ جدید انگلش پالیسنگ کی تاریخ میں حل ہونے والا سب سے پرانا مقدمہ خیال کیا جاتا ہے۔ ہیڈلی برطانیہ کا اس مجرم کا نام ہیڈلے ہے اور ہیڈلے برطانیہ کا سب سے معمر شخص ہے جسے قتل کا مجرم قرار دیا گیا۔ اس کی عمر 92 سال ہے اور اسے 20 سال کی سزا دی گئی ہے۔ ہماری آخری خبر، آخر کار افغانستان کو سمجھ آ ہی گئی۔
کیوں سمجھ آ گئی؟ ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ شمالی وزیرستان میں میر علی کے علاقے میں ایک اندوہناک واقعہ پیش آیا جہاں 13 فوجی شہید ہو گئے، بعد میں کچھ مزید اس میں ہمارے فوجی شہید ہوئے، اور سننے میں آئی کہ ان کی تعداد بڑھ کر 16 تک چلی گئی تھی۔ آخر کار افغانستان کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ پاکستان کے بغیر نہیں چل سکتا۔ افغانستان نے اعلان کیا ہے کہ قندھار سے چمن تک بارڈر کے ساتھ ساتھ جتنا بھی علاقہ ہے یہاں سے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو بالکل ہٹا دیا جائے فوری طور پر، اور ان سے تمام ہتھیار واپس لے لیے جائیں۔ جو بات مانتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ باقی لوگوں کو تتر بتر کر دیا جائے اور یہاں ان علاقوں سے نکال دیا جائے۔ آج کے لیے ہماری خبریں یہیں پہ ختم ہوتی ہیں، انشاءاللہ کل مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور ہمارا جو ایک مزید ویلاگ آئے گا وہ یہ آئے گا کہ ہندوستان کی پاکستان پر حملہ کرنے کی وجوہات آخر کیا تھی۔ اجازت چاہیں گے؟ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔